सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां, भारतीय स्पॉन्सर्ड 35 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक पहली कार्रवाई जिला बाजोड़ में की गई, जिसमें 22 से भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। दूसरा ऑपरेशन जनूबी वजीरिस्तान में किया गया, जिसमें 13 खवारिज हलाक हुए। दोनों कार्रवाइयों में शदीद फायरिंग के तबादले में 12 जवान शहीद हुए। कार्रवाइयों के दौरान दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बन्नू का अहम दौरा। बन्नू में सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिक्योरिटी एहलकारों से मुलाकात, कुर्बानियों को खराज तहसीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज करने का हुक्म, शहदा को खराज अकीदत, लवाहिकीन से दिली ताज़ियत, बुलंद दराजात की दुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज हर मुश्किल वक्त में कौम के साथ खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेपनाह कुर्बानियों से दहशतगर्दी को शिकस्त दी। वजीर आजम और फील्ड मार्शल का शहदा की यादगार पर फूल चढ़ाने और फातिहा खानी भी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कसूर और मुल्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, मुतासरीन की बहाली और आबादकारी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि सिविल और फौजी इदारों की हम आहंगी से मौसर इमदाद की फराहमी मुमकिन हुई। रियासत हर साल जानो माल के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की फौरी जरूरी है। कहा, पाक फौज अवामी फलाह के इकदामात में भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। मुतासरीन का बरवक्त इमदाद पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर, बरवक्त इमदाद ने जिंदगी बचाई। पंजाब के बाद सैलाब सिंध में जोर पकड़ने लगा। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में इजाफे से ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव बढ़कर 5,37,000 क्यूसेक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक सक्खर और कोटरी बैराज पर भी पानी की आमद बढ़ गई। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 4,60,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई, जबकि कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध और कोट मिठन, राजनपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की आमद में इजाफा हो गया। पंजाब का नक्शा तब्दील करने के बाद सैलाब सिंध में दाखिल। दरियाए सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चाचड़ा पर पानी का बहाव 8,37,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाए सिंध में तुगयानी बढ़ने से रहीम यार खान के 59 देहात जेर आब आ गए। लियाकतपुर के 5 मौजाजात शदीद मुतासर, सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गई। सैलाबी रेरे गुड्डू बैराज पहुंचने लगे। पानी की आमद 5,12,000 तक पहुंच गई। सखर बैराज पर भी बहाव में इजाफा हो गया। 4,51,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। घोटकी के मकाम पर तुगयानी के बायस बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल। सजावल में भी 50 से जायद गांव देहात मुतासर। नौशहर फिरोज में सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गईं। सतलुज, रावी और चनाब की जनूबी पंजाब में तबाहकारियां जारी। जलालपुर पीरवाला में तबाही के बाद सैलाब ने शुजाबाद का रुख कर लिया। दर्जनों बस्तियां डूब गईं। मकामी अफराद की नकल मकानी जारी। दरियाई पट्टी के मुतादिद देहातों से जमीनी राबतें मुनक़ता, फसलें बर्बाद हो गईं। मंशनाबाद में मजीद 2 लाशें मिल गईं। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शुजाबाद और धोंदू के बंद टूट गए। चनाब का पानी 138 बस्तियां बहा लिया गया। रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। पंजाब हुकूमत सैलाब से मुतासरा हर इलाके में मुतासरीन तक पहुंच रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज खुद मुतासरा इलाकों में जाकर सहूलियात का जायजा ले रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अपने बयान में कहा कि जहां भी इंतजामी कोताही हो, मरियम नवाज फौरी मुतालिका अफसर को जवाबदेह बनाती हैं। सैलाब मुतासरीन को दी जाने वाली सहूलियात पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बाज लोग सैलाब मुतासरीन के नाम पर सियासत और सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मरियम नवाज मुतासरीन से माँ और बहन की तरह हमदर्दी रखती हैं। खिदमात में कोई कमी नहीं। रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, पुलिस, फौज और रेंजर्स मुतासरीन के दरमियान मुतहरिक हैं। मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब सैलाब मुतासर इलाकों में पहुंच गईं। लातीमाड़ी और सैदपुर का हंगामी दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। मुतासरीन का महफूज इनखला बेड़ों और कश्तियों के जरिए जारी। ऑपरेशन की खुद निगरानी की। सैलाब मुतासरीन को राशन, साफ पानी, टेंट और अद्वियात की फराहमी जारी।
کہا حکومت پنجاب کی ترجیح متاثرہ خاندانوں کو فوری ریلیف اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنا ہے۔ بھارت نے دریاؤں میں سیلاب سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم نہیں کی۔ بھارت نے انڈس واٹر کمیشن کا طے شدہ چینل استعمال نہیں کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کے مطابق بھارت کو سنٹاس معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کرنا چاہیے۔ سیلاب سے متعلق فلیش اپیل کا فیصلہ NDMA کرے گی۔ وزارت خارجہ مکمل تعاون کرے گی۔ بھارت کی آبی دہشت گردی جاری، ستلج اور راوی میں پانی چھوڑنے سے پاکستان میں سیلابی صورتحال خراب ہوئی۔ شرجیل انعام یمن کا بلاول بھٹو کی سیلاب متاثرین سے متعلق کاوشوں پر خراج تحسین۔ بلاول بھٹو کا وژن سیلاب زدگان کے لیے امداد کی کرن ہے۔ اپنے بیان میں شرجیل انعام یمن نے کہا کہ ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی کا اعلان بلاول بھٹو کی قیادت کا نتیجہ ہے۔ BISP کے تحت ریلیف پیکج کا اعلان نہ ہونا افسوسناک ہے۔ پیپلز پارٹی ہر فورم پر متاثرین کی آواز بلند کرے گی۔ قومی ایجنڈا بنایا جائے۔ پاکستان اور چین کی دوستی باہمی احترام اور تعاون کی لازوال مثال ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا گولڈن پینڈا انٹرنیشنل کلچر فورم سے فن، ثقافت اور پاک چین تعلقات پر خطاب۔ کہا فنکاروں کی تخلیقی صلاحیتیں سرحدوں کے قید سے آزاد ہو کر لوگوں کو متحد کرتی ہیں۔ صدر زرداری کی گلوبل ڈیولپمنٹ، سیکیورٹی اور گورننس انیشیٹو کی بھرپور حمایت GGI تہذیبوں کے تنوع اور ثقافتی مساوات کے فروغ کا مؤثر ذریعہ ہے۔ پاک چین دوستی صرف سفارتی نہیں، ثقافتی اور عوامی سطح پر بھی روشن مثال ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو خط۔ سولر انرجی پروجیکٹ میں سپرا رولز کی خلاف ورزی کے الزامات کی شکایات ملی ہے، معاملے کی تحقیقات کی جائیں۔ خط کے متن کے مطابق منصوبے کے لیے 15 بلین روپے کی رقم مختص کی گئی۔ منصوبے کے لیے 6 بلین روپے بطور ایڈوائز ادائیگی سپرا رولز کے خلاف ورزی ہے۔ براہ راست ٹھیکہ دینے سے خریداری کے عمل میں شفافیت، دیانتداری پر سمجھوتہ کیا گیا۔ براہ راست معاہدے صرف حکومت اور سرکاری اداروں کے درمیان ہو سکتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی چین میں پولیٹیکل بیورو کے رکن لی شولیس سے ملاقات۔ سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ صدر زرداری کا سچوان میں مہمان نوازی پر اظہار تشکر۔ گولڈن پینڈا فورم کے انعقاد پر مبارکباد۔ چینی قیادت کی جانب سے صدر زرداری کو خوش آمدید اور نیک تمناؤں کا پیغام۔ لی شولی نے کہا کہ پاکستان اور چین ہمیشہ مضبوط بھائی رہیں گے۔ دوستی مزید فروغ پائے گی۔ دنیا کو آج کتابوں کی خوشبو کی ضرورت ہے، بارود کی نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو سندھ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے 2024 کی سالانہ رپورٹ پیش۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ SPSC نے میرٹ، شفافیت اور مساوی مواقع کو یقینی بنایا ہے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کی کامیابیوں کے شاندار سفر جاری ہیں۔ سندھ پبلک سروس کمیشن نے گزشتہ سال 2024 میں 109 تحریری امتحانات کا انعقاد کیا، جس میں 3,81,960 امیدواروں نے حصہ لیا تھا۔ SPSC نے بھرتی اور انتخابی عمل کی جدید خطوط پر استواری میں نمایاں پیش رفت کی۔ بارشوں کے دوران غیر حاضری پر کراچی فائر بریگیڈ کے 8 اہلکار معطل۔ میئر کراچی کی ہدایت پر کارروائی، 2 افسران اور 5 فائر مین شامل ہیں۔ شاہ فیصل، لانڈھی اور سول سینٹر فائر اسٹیشنز پر غیر حاضری کی شکایات ملی تھیں۔ کراچی فائر چیف محمد ہمایوں نے کہا کہ بارش ایمرجنسی میں غیر حاضری ناقابل قبول، زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی۔ شہریوں کا اقدام کا خیر مقدم، کہا یہ ایمرجنسی بہتری کی امید ہے۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی واشنگٹن میں امریکی نائب صدر اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات۔ قطر اور امریکہ کے سیکیورٹی تعلقات اور ان کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطری وزیر اعظم اور اعلیٰ امریکی حکام کی ملاقات کے دوران دوحہ پر حالیہ اسرائیلی حملوں سمیت خطے کی تازہ صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ قطر کو خلیجی خطے کا اہم اتحادی تصور کرتا ہے، جہاں اس کا العدید ایئر بیس موجود ہے، اور صدر ٹرمپ پہلے ہی اسرائیل کی قطر کو نشانہ بنانے پر سخت ناراضگی کا اظہار کر چکے ہیں۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کے حق میں 2 ریاستی حل کی قرارداد منظور، قرارداد کے حق میں 142، مخالفت میں 10 ووٹ۔ امریکہ اور اسرائیل نے ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا۔ سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں بین الاقوامی کانفرنس کا اعلامیہ، قرارداد کی بنیاد فلسطینی وزارت خارجہ کا خیر مقدم، اسرائیلی قبضے کے خاتمے پر زور۔ اسرائیل نے قرارداد مسترد کر دی، فلسطینی حقوق کے لیے عالمی میکانزم فعال کرنے کا مطالبہ۔ فلسطینی عوام کو حق خود ارادیت حاصل ہے، پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان نے فلسطینی ریاست کے حق میں نیو یارک اعلامیے کے حق میں ووٹ دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ نیو یارک اعلامیہ بین الاقوامی کانفرنس کا نتیجہ ہے۔ پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے کہ فلسطینی ریاست کی سرحدیں 1967 سے پہلے کی بنیاد پر ہوں اور جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ نیو یارک اعلامیے کی توثیق پاکستان کے اصولی، منصفانہ اور پائیدار امن کے عزم کی عکاسی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیے سے مزید 65 فلسطینی شہید، ایک ہی خاندان کے 14 افراد شامل۔ قابض فوج نے شاطی کیمپ میں اسکول اور 2 گھروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 64,756 تک پہنچ گئی۔ زخمیوں کی تعداد 1,64,059 تک جا پہنچی۔ مغربی کنارے میں صہیونی فوج کے چھاپے، 1500 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ 26 نومبر کے 7 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ملتوی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج رخصت پر سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل حسنین مرتضیٰ سنبل عدالت میں پیش، وکلاء پینل بھی شریک۔ اڈیالہ جیل میں میڈیکل بورڈ سے طبی معائنے کی درخواست بھی 18 ستمبر تک ملتوی۔ تمام درخواستوں پر اب سماعت 18 ستمبر کو ہوگی۔ سوات میں تیز رفتاری کے باعث مسافر ہائیس کھائی میں جا گری، 10 خواتین سمیت 11 افراد زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں 5 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حادثہ ڈرائیور کی غفلت اور تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ ایف آئی اے کی حوالہ ہندی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل کراچی کی کارروائی، حوالہ ہندی میں ملوث ملزم گرفتار۔ ملزم عبدالقادر کو جناح روڈ کراچی سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم حوالہ ہندی میں ملوث ہے۔ ملزم کے قبضے سے 80 لاکھ روپے سے زائد کی رقم برآمد۔ گرفتار ملزم سے موبائل فونز اور حوالہ ہندی سے متعلق شواہد برآمد۔ ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے میں ملا جلا رجحان، 100 انڈیکس 162 پوائنٹس اضافے سے 15,439 پوائنٹس پر بند ہوا۔ بلند ترین سطح پر 1,57,816 جبکہ کم ترین سطح پر 1,54,360 رہی۔ بازار میں 5.45 ارب شیئرز کے سودے 260 ارب روپے میں طے ہوئے۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 55 ارب روپے سے بڑھ کر 18,188 ارب روپے ہو گئی ہے۔ امریکہ نے 32 غیر ملکی اداروں پر تجارتی پابندیاں عائد کر دیں۔ سب سے زیادہ 23 ادارے چین کے، دیگر بھارت، ایران، ترکی اور یو اے ای سے تعلق رکھتے ہیں۔ امریکی محکمہ تجارت ادارے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکی شہریوں اور کمپنیوں کو پابندی یافتہ اداروں سے کاروبار کی اجازت نہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پابندیوں سے امریکہ چین کشیدگی بڑھے گی، دیگر ممالک سے تعلقات متاثر ہوں گے۔ پاک بھارت میچ کے لیے مختلف شہروں میں بڑی اسکرینز لگانے کی تیاریاں۔ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ 2025 میں روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کے درمیان اتوار کو کھیلے جانے والے میچ میں مداحوں کی دلچسپی بڑھ گئی۔ کراچی سمیت مختلف شہروں میں دبئی اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ کو براہ راست دکھانے کے لیے بڑی اسکرینز نصب کی جائیں گی۔ کیماڑی کے ساحل پر پورٹ گرینڈ میں بھی شائقین کرکٹ کو میچ سے لطف اندوز کرانے کے لیے بڑی اسکرینز لگانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مختلف نجی تعلیمی اداروں کی جانب سے بھی میچ کو براہ راست دکھانے کے لیے بڑی اسکرینز لگائی جائیں گی۔ اور ٹی 20 ایشیا کپ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز، عمان کو 93 رن سے بآسانی شکست دے دی۔ قومی ٹیم کی جانب سے دیے گئے 161 رنز کے ہدف کے تعاقب میں عمانی ٹیم کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی۔ 67 رنز پر ڈھیر، حماد مرزا نے 27،
عامر کلیم نے 13، شکیل احمد نے 10 رنز اسکور کیے۔ 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے۔ پاکستان کے فہیم اشرف، سائم ایوب، سفیان مقیم نے 2-2، محمد نواز، شاہین آفریدی، ابرار احمد نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ ایشیا کپ کا 5واں میچ بنگلہ دیش اور سری لنکا کے درمیان آج کھیلا جائے گا۔